बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जरा ठहरिए और दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपने कभी उस लम्हे को महसूस किया है जब आजान की आवाज आसमानों को चीरती हुई आपके कानों तक पहुंचती है? क्या आपने कभी उस पुकार के पीछे छुपी हुई रहमत और कबूलियत के राज्य को समझने की कोशिश की है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान के बाद ये सूरत पढ़कर अल्लाह से जो चीज मांगी जाए, अल्लाह उसे खुशी खुशी अता फरमा देता है। बेशक आजमा कर देख लीजिए। मोहतरम नाजरीन, अजान इस्लाम की वो मुकद्दस पुकार है जो अल्लाह के घर से बुलंद होती है और हर मुसलमान को नमाज की तरफ बुलाती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि ये रहमत का दरवाजा है, ये कबूलियत का लम्हा है। जब अजान की आवाज गूंजती है तो फरिश्ते उसे सुनते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर उसकी इत्तला पेश करते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब दुआएं आसमान तक पहुंचने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। बस एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। जहां कहीं भी अजान होती है, चाहे मस्जिद हो या किसी घर का कोना, वहां रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें उतरती हैं, दिलों को सुकून मिलता है और दिल अल्लाह की याद से भर जाते हैं। अजान का मतलब सिर्फ बुलावा नहीं, ये अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही है। ये एक ऐसा अजीम पैगाम है जो हर मोमिन के दिल में ईमान की ताकत पैदा कर देता है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अजान के बाद मांगी गई दुआएं अल्लाह की खुशनुदी का सबब बनती हैं और जल्द कबूल हो जाती है। अजान की बरकत से गुनाह माफ होते हैं, रिज़्क में कुशादगी आती है और जिंदगी में ऐसी बरकत आती है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस, आज हम में से बहुत से लोग अजान को सिर्फ एक ऐलान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अजान इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाने का सबसे अजीम जरिया है और यही वो लम्हा होता है जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और हर उस शख्स पर रहमत भेजते हैं जो इस आवाज को ध्यान से सुनता है। नाजरीन, एक रूहानी हकीकत सुनिए। जो शख्स अजान को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनता है और फिर उस खास सूरत का अमल करता है जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसे हर वो चीज अता फरमा देता है जिसकी वो तमन्ना करता है। उसके रिज़्क में बरकत होती है, उसके नसीब में दौलत लिख दी जाती है, उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसे रूहानी बुलंदी अता होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान भाग जाता है और जब अजान मुकम्मल होती है तो जो बंदा उसका जवाब देता है फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है और ये खास सूरत पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिशात पूरी फरमा देता है और उसे अपनी रहमतों से नवाजता है। नाजरीन, अजान को सिर्फ एक आवाज मत समझिए, इसे अपनी रूह की ताजगी और अल्लाह के कुर्ब का जरिया बना लीजिए, क्योंकि अजान ही वह पहला कदम है जो एक मोमिन को अल्लाह के हुजूर तक ले जाता है। हदीस में आता है कि अजान के बाद की गई दुआ सीधे कबूलियत तक पहुंचती है। उस वक्त अल्लाह अपने बंदों की हाजतें पूरी करने में खुश होते हैं। जो बंदा उस लम्हे में दुआ करता है, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है, गुनाह माफ कर देता है और उसकी जिंदगी में बरकत अता करता है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अजान अल्लाह की रहमत की पुकार है जो दिलों को मुनव्वर और ईमान को ताजा करती है। खास तौर पर अजान के बाद दुआ करना और इस सूरत को 3 मर्तबा पढ़ना रूहानी ताकत और हिफाजत का बड़ा जरिया है। इसलिए अजान के बाद दुआ कीजिए, अपनी हर जरूरत अल्लाह से मांगिए और इस सूरत को 3 बार जरूर पढ़िए ताकि आपकी जिंदगी में बरकत, सुकून और कामयाबी आए और अल्लाह की रहमत हमेशा आप पर कायम रहे। तो नाजरीन, मोहतरम, इस सूरत के बारे में मुकम्मल जानने के लिए गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस अमल को करके अल्लाह ताला को राजी कर सके और अल्लाह ताला खुश होकर आपको हर वो चीज अता फरमाए जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। अब अजान की फजीलत को समझने से पहले ये जानना भी बेहद जरूरी है
کہ अजान कब और कैसे शुरू हुई। तारीख इस्लाम हमें बताती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी तामीर फरमाई तो उस वक्त नमाज के वक्त के ऐलान के लिए कोई मखसूस तरीका मौजूद नहीं था। कुछ सहाबा एक क्राम ने मशवरा दिया कि नकुस बजाया जाए, जैसे ईसाई करते हैं। कुछ ने कहा आग जलाई जाए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मशवरों को पसंद नहीं फरमाया। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में अजान के अल्फाज सिखाए गए, और इसी तरह का ख्वाब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ख्वाबों की तस्दीक फरमाई और हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो अजान दे। चुनांचे हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली अजान दी, और वो अजान ऐसी थी कि आसमान के फरिश्ते भी झुककर उसे सुनते थे। नाजरीन, अजान के अल्फाजा सिर्फ आवाज नहीं होते, ये अल्फाजा अल्लाह की बढ़ाई का ऐलान होते। जब मुअज्जिन कहता है अल्लाह अकबर, तो इसका मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, और उस लम्हे बंदा अपने दिल में भी दोहराता है कि वाकई मेरे मसाइल, मेरी परेशानियां, मेरी फिक्रें, सब कुछ छोटा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर जब मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बंदा दिल से इकरार करता है कि ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, हम सब तेरे बंदे हैं, हमें तुझे ही पुकारना है और तेरे ही सामने झुकना है। फिर जब कहा जाता है अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो हम दिल से मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और उनकी सुन्नत ही हमारी निजात का रास्ता है। और जब मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, तो गोया अल्लाह हमें नमाज और कामयाबी की तरफ बुला रहा होता है। लेकिन अफसोस, हम में से अक्सर लोग इस पुकार को सुनकर भी अपने मोबाइल में मशगूल रहते हैं या दुनियावी मशगूलियत में खोए रहते हैं। यही वो लम्हा होता है जब बंदा अजान का जवाब देकर अल्लाह की तरफ बढ़ता है, तो उसके लिए दुनिया और आखिरत के दरवाजे खुल जाते हैं। कुरान बताता है अजान अल्लाह की तरफ सीधी दावत है, और जो इसे कबूल करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की अजान दिलों को झंझोड़ देने वाली सदा थी। लोग सब कुछ छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते थे। आज अजान आम लगती है, लेकिन जो इसकी कद्र करते हैं उन पर अल्लाह की खास रहमत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अजान का जवाब दे, दुरूद पढ़े और दुआ करे, उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि दुआएं कबूल हो, रिज़्क में बरकत हो और दिल को सुकून मिले, तो शुरुआत अजान के एहतराम से करें, क्योंकि जो अल्लाह के बुलावे पर लब्बैक कहता है, अल्लाह उसकी हर पुकार सुनता है। लेकिन अफसोस, आज हमारे मुआशरे में अजान का एहतराम कम होता जा रहा है। जब मस्जिदों से अजान की आवाज आती है तो अक्सर हम खामोश नहीं होते, बल्कि दुनियावी बातों में मशगूल रहते हैं। कोई मोबाइल देख रहा होता है, कोई हंसी मजाक में लगा होता है, और कुछ लोग अजान सुनकर भी अपनी बातें जारी रखते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अजान सुनो तो जुबान बंद कर दो और दिल से अल्लाह को याद करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज्जिन के अल्फाज का जवाब दो, जो ऐसा करता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अजान का जवाब देना मामूली अमल नहीं, ये जन्नत का दरवाजा खोलने वाला अमल है। और जो अजान के बाद दुरूद और दुआ पढ़ता है, उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात वाजिब हो जाती है। याद रखिए, अजान और इकामत के दरमियान की दुआ रद्द नहीं होती, लेकिन आज हम इसकी कदर नहीं करते और शैतान हमें गफलत में डाल देता है। हालांकि यही चंद लम्हे हमारी किस्मत बदल सकते। जो अजान का एहतराम करता है, अल्लाह उसके रिज़्क में बरकत देता है।
اس کے دل کو سکون دیتا ہے اور اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو اذان کے وقت سب کچھ چھوڑ دے، خاموشی سے سنے، جواب دے اور دل سے دعا مانگے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان اعمال کی جو اذان کے بعد کرنے سے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ پہلا عمل اذان کا جواب دینا۔ اذان کے وقت مؤذن کے الفاظ دہرائیں اور حیا علی الصلاح وہ حیا علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ یہ چھوٹا سا عمل دل میں نور پیدا کرتا ہے، فرشتوں کی دعا دلاتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے اور آخرت میں جنت کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا عمل اذان کے بعد درود شریف۔ اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ حدیث کے مطابق جو درود پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ یہ عمل دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلاتا ہے۔ صحابہ بھی اذان کے بعد درود پڑھتے اور دعا کرتے تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو اور اللہ کی خاص رحمت ملے تو اذان کے بعد درود پڑھنا اپنی عادت بنا لیں۔ آئیے ثواب کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد، درود شریف پڑھے۔ تیسرا عمل اذان کے بعد کی دعا۔ اذان کے بعد یہ مسنون دعا پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ۔ اس دعا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بڑا انعام ملتا ہے۔ چوتھا عمل سورہ الفاتحہ۔ اذان کے بعد سورہ الفاتحہ 3 بار پڑھے۔ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے اور اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق، سکون اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ پانچواں عمل دعا کرنا۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ خاص لمحہ ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ بندے کی ہر پکار سنتا ہے۔ اس وقت دل سے دعا کریں، رزق، سکون، خوشیاں اور کامیابی مانگیں، کیونکہ یہی وہ موقع ہے جب دعا تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ میرے عزیزو، اذان ایک ایسی مبارک آواز ہے جو زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے اور جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ آخری عمل نماز کی تیاری۔ اذان کے بعد فوراً نماز کی تیاری کرے، وضو کرے اور مسجد کا رخ کرے۔ اذان اللہ کی پکار ہے جو ہمیں دنیا سے نکال کر اپنے رب کے قریب بلاتی ہے۔ جو بندہ اذان کے بعد سب کچھ چھوڑ کر نماز کی طرف بڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آخری دعا، یا اللہ ہمیں اذان کا احترام کرنے والا بنا، ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور کر اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر۔ کہ ایک تو یہ کہ پورے قرآن مجید میں تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ سورہ حدید سے شروع ہو کر جو 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، پھر سورہ تحریم تک کہ جو 28ویں پارے کی آخری صورت ہے، یہ مسلسل صورتیں ہیں 10۔ اگرچہ حجم کے اعتبار سے یہ زیادہ نہیں ہے، 1.25 پارے سے بھی کم، لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن حکیم۔ اس لیے کہ ذہن میں تازہ کر لیجئے، پہلے سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اگرچہ 6.25 پارے لیکن صورتیں تو 4 ہی تھیں۔ پھر سورہ انفال، سورہ توبہ 2 صورتیں، پھر سورہ نور 1 صورت، پھر سورہ احزاب 1 صورت، پھر 3 صورتیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح اور سورہ حجرات، یہ 10 صورتیں۔ دوسری نمایاں بات ان کی یہ ہے کہ ان میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے زمین میں، اور یہ تسبیح کا ذکر فعل ماضی میں بھی ہے، فعل مضارع میں بھی ہے، اور فعل مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔
تو گویا کہ زمان و مکان کا پورا احاطہ ہو گیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ہمیشہ سے، اب بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرے گا۔ ان صورتوں کا ایک خصوصی پھر نام ہے، ان میں سے المسبحات، وہ صورتیں کہ جو تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں شامل کرتے ہیں بعض لوگ سورۃ الاعلیٰ کو بھی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، لیکن وہاں وہ حکم کی صورت میں ہے۔ یہ مسبحات جو ہیں اس گروپ میں ان کی خصوصی شان۔ تیسری بات جو کہ مضامین کے اعتبار سے ہے بلکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے پہلے سمجھ لیجئے۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد سور کے لحاظ سے سب سے بڑا گلدستہ، ان میں سے 5 مسبحات۔ تیسری بات یہ کہ ان سب کا باستثناء واحد زمانہ نزول جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے سیرت مبارکہ کا، اس کا نصف آخر ہے، یعنی سن 5 کے بعد نازل ہوئی، سوائے ایک صورت کے، تو آ جائے گی سامنے۔ باقی جو 9 صورتیں ہیں یہ سب کی سب باقی۔ اس سے جو متعلق بنتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں جوش جہاد، ذوق شہادت، جذبہ انفاق بحیثیت مجموعی اس میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ یہ کمی میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ معاذ اللہ اس اعتبار سے نہیں ہوئی کہ سابقون الاولون کے ذوق میں اور شوق میں اور جذبے میں کمی آ گئی، لیکن چونکہ تعداد بڑھی مسلمانوں کی اور اب اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو ایمان لائے ہیں ہجرت کے بعد، ان کی اس طرح کی تربیت تو نہیں ہوئی جیسے کہ مکے والوں کی ہوئی تھی 12 برس تک۔ اس اعتبار سے اوسط جب نکالیں گے تو اوسط کے اعتبار سے یقیناً ادھر کچھ اب اس محلال کے آثار تھے۔ یہ آیت سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے، الآن فیکم ضعفا، اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ پہلے تم ایک مومن 10 کافروں پر بھاری ہو سکتا تھا، اب ہم 1 کے مقابلے میں 2 پر فتح دیں۔ یہ بات سورہ انفال میں آ چکی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ان تمام صورتوں کے پس منظر میں وہ اضمحلال ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں مسلمانوں کو جیسے کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ سورہ صف میں آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اس سے سورہ حدید میں آئے گا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو گرفت کا پہلو ہے، پکڑ کا اور جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اس میں یقیناً روح سخن منافقین کی طرف بھی ہے، لیکن بحیثیت مجموع ان صورتوں میں جو اصل خطاب ہے وہ منافقین سے نہیں ہے۔ منافقین کے موضوع پر ایک مکمل صورت بھی ہے، اور سورہ حدید میں بھی اس مرض کا جو ہے اس کی پیتھولوجی پورے طور سے بیان کی گئی، یہ مرض پیدا کیسے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو روح سخن ہے وہ ضعفاء کی طرف ہے، کمزور مسلمان، منافق نہیں، یعنی جن کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے کہ ہر چہ باد آباد۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ فرق تو شروع سے بھی تھا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس درجے کے لوگوں میں بھی سب کے سب ایک جیسے تو نہیں تھے، وہ درجات تو بلند ترین ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو فرق تو تھا۔ اور اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی تو ان درجات کا جب تک کہ آپ لحاظ نہ رکھیں اور نہ سمجھیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس پہلو سے یہاں اصل خطاب جو منافقین سے نہیں ہے، یعنی یہ سورہ نساء اور سورہ توبہ اس کا جو رنگ ہے اس میں اصل خطاب منافقین سے، یہاں وہ بات نہیں ہے، ضعفاء، کمزور۔ اس اعتبار سے آج کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین حصہ قرآن حکیم کا یہ 10 صورتیں۔ آج کا ایک مسلمان ان 10 صورتوں کو سمجھ لے جو گویا پورے قرآن کا خلاصہ اس کو مل جائے۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ جیسے میں نے عرض کیا نفاق کا مضمون آیا سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ توبہ میں، اور بھی صورتوں میں آیا، سورہ قتال سے شروع ہو گیا، لیکن یہ کہ ایک چھوٹی سی صورت ہے 11 آیتوں کی اس مجموعے میں سورۃ المنافقون، تو خلاصہ ہے اس پوری بحث کا۔ ایمان کی بحث تو مکی صورتوں میں 2/3 قرآن مکی صورتوں پہ مشتمل ہے۔ اب اس میں التذکیر میں آلاء اللہ جو ہے وہ نکال دیجئے تو ساری بحث ایمان ہی کی تو ہے، توحید کی، آخرت کی، معاد کی، باس بعد الموت کی، رسالت کی۔ اتنی لمبی چوڑی بحث کو سورہ تغابن 18 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ خلاصہ نکال دیا گیا، اتن کشید کر کے رکھ دیا گیا۔ تو ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ اگر ان صورتوں کو سمجھ لیا جائے تو پورے قرآن کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ ان میں موجود 1.25 پارہ ہے، 1.25 پارے سے بھی کم۔ اور دوسرے اس اعتبار سے کہ آج بھی ہم مسلمان ہیں تو ہم تو در حقیقت نسلی مسلمان ہیں، کہ ہم چونکہ بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ، ایک حادثہ ہے یہ، ہمارے لیے اس میں کوئی فیصلہ تو نہیں تھا کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گے، اس بات نن آف اوور چوائس،
اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا مسلمان ماں باپ کے گھر، تو ہم نے اللہ، رسول، آخرت، نماز، روزہ یہ بچپن سے سیکھ لیا، لیکن وہ ایمان، وہ قلبی یقین والا ایمان، وہ تو شاذ ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ دھول اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، لہذا ہماری عظیم اکثریت اس وقت منافق بھی نہیں ہے، ہم دھوکہ دینے کے لیے تو نہیں ایمان لائے ہم، الحمدللہ منافق اس معنی میں نہیں ہے۔ تو ہماری عظیم اکثریت جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے جو سورہ حجرات میں ہم پڑھ آئے ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور وہاں میں بتا چکا وہ منافقین کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ آگے فرما دیا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، حالانکہ بہت بڑے علماء بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے، منافقین کا تذکرہ وہ نہیں ہے۔ وہ مسلمان کے جو مسلمان ہیں بس ہیں مسلمان، چاہے اس وجہ سے ہے کہ پورا قبیلہ اسلام لا رہا تھا تو چلو بھائی اب چلو بھی ایمان لیں، اور چاہے اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے، لیکن نیت میں بھی کوئی دھوکہ دینا نہیں ہے۔ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے تھے، وہ منافق تھے، لیکن وہ لوگ کہ جن کے دل میں نہ تو مثبت طور پر خلوص والا ایمان تھا اور نہ ہی کوئی منفی طور پر کوئی نفاق تھا، اس سے بین ہماری اکثریت انہیں پر مشتمل ہے۔ لہذا ہمارے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا جامع ترین اہم ترین حصہ، اور یہی وجہ ہے کہ جس میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا بار بار حوالہ دیا ہے، اس گروپ میں سے اس کی کئی صورتیں پوری شامل، اس کا جو چھٹا حصہ ہے وہ صرف سورہ حدید پر مشتمل ہے جو ابھی ہم شروع کریں گے، باقی سورہ جمعہ، سورہ صف، سورہ منافقون، سورہ تغابن، پھر سورہ تحریم کا، یہ ساری چیزیں یعنی تقریباً 5 غالباً صورتیں ان 10 میں سے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہیں۔ ان مسبحات میں سے بھی سورہ حدید جو ہے اس کو کہیے کہ ام المسبحات، اہم ترین صورت، بلند ترین صورت، اور میں تحدیثاً للنعمہ عرض کر رہا ہوں کہ بارہا میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم مجھ پر ہوا ہے کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے یہ صورت مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس پر میرا غور و فکر، سوچ بچار 50 سے شروع ہو چکا، آج سے 40 سال سے بھی پہلے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انشراح دیا اس صورت کے بارے میں، اور اس کے حوالے سے اب اس کے دروس میرے 15 گھنٹے پر بھی ہیں، اس کے بھی کیسٹس ہیں، اس کے بھی ویڈیوز ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اب مجھے اس وقت 1 گھنٹے میں اس کو مکمل کرنا ہے، اس میں جو مباحث ہیں عظیم، ان میں سے تو ایک چاہتا ہے کہ عظیم لیکچر اس پر، بہرحال آج جتنا کچھ بھی ہو سکے گا ہوگا، باقی اس سے اگر آپ میں شوق پیدا ہو جائے تو ایک تو یہ کہ 6 گھنٹے کے بھی شاید ہیں یا 5 گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اس کے، اور یہ کہ 15 گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں غالباً اس کے۔ بہرحال چلیے بس اس کی تمہید کافی ہے، اس سے زیادہ وقت ہم صرف نہیں کر سکتے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی صرف وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ آگے چل کر دیکھیے گا کہ اس میں پھر اضافہ ہوگا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور ایمفیسس، پھر آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو یہ مضمون جو ہے ان صورتوں کا بہت اہم۔ یہ تسبیح سے مراد کیا ہے؟ ایک تسبیح تو وہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تصویر کوئی ہو تو وہ مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کا گویا کہ اپنے زبان سے اظہار کر رہی ہے۔ آپ دیکھتے کہتے ہیں کسی اناڑی کی بنائی ہوئی تصویر ہے، یا آپ کہیں گے صاحب کسی بڑے ماہر فن مصور نے بنایا، گویا کہ تصویر اپنے مصور کے کمال فن یا اس کی عدم مہارت پر دلالت کر رہی ہے۔ اگر کمال فن پر کر رہی ہے تو گویا کہ زبان حال سے وہ تصویر اپنے مصور کی تعریف کر، اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے، میرا پیدا کرنے والا، میرا صانع، میرا خالق، میرا باری، میرا مصور ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ایک ہستی کامل ہے، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی حکمت میں کہیں کوئی کمی۔ یہ تسبیح حالی ہے، زبان حال سے۔ اور جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک شے کو زبان دی۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی الفاظ آئے، ہمارے ہاتھ پاؤں کہیں گے الیوم انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی، اس نے ہر شے کو زبان دی ہے، تو ہر شے کی بھی زبان ہو سکتی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تو زبان حال والی تسبیح تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہے ایک کوئی دوسرا پہلو بھی جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ 2 اسماء اللہ تعالیٰ کے بار بار آئے ہیں، بہت مرتبہ آئے، اور ان صورتوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے بہت تکرار ہوگی۔ کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ 2 اسماء جو ہیں اس اعتبار سے ان کا جوڑا جو ہے معنوی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ العزیز وہ ہستی کہ جس کا اختیار مطلق، لیکن ہمارا تصور یہ ہے
کہ جہاں اختیار زیادہ آ جاتا ہے کرپشن آ جاتا ہے. چنانچہ پولیٹیکل سائنس کا تو ایکسیوم ہے، یہ فارمولا. authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely. لہذا ساری جو کوشش ہوتی ہے، دستور بنایا جاتا ہے چیکس اینڈ بیلنسز. جہاں اختیار ہے وہاں پہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہو. اللہ پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو ہی نہیں سکتا، کس کا ہوگا؟ تو وہ اختیار مطلق العزیز، اس کو بیلنس جو شے کر رہی وہ الحکیم بھی ہے، اس کی حکمت بھی کام، اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی فیصلہ، اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی. یہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ العزیز الحکیم. لہ ملک السماوات والارض، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر دین، ایک دین کی حیثیت سے کہ جس میں ایک نظام، پورا نظام زندگی آئے اور حکومت بھی اس کے اندر شامل ہو، اللہ کی حکومت. لہذا یہ شانیں جو ہے خاص طور پر نمایاں کی جائیں گی. لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر. اس سورہ مبارکہ کی پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ پورے قرآن میں اس اعتبار سے منفرد ہے. آپ کی دعا انسان کا مقدر بدل سکتی ہے. یاد رکھیے، اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں. بہت سے لوگوں نے پہلے اس بات پر یقین نہیں کیا، کچھ نے مذاق اڑایا، لیکن جب انہوں نے اس عمل کو آزمایا تو وہی لوگ حیران رہ گئے. انہوں نے دیکھا کہ ان کے حالات بدلنے لگے، غربت کم ہونے لگی، رزق میں وسعت آنے لگی، دلوں کو سکون ملنے لگا، اور وہ دعائیں پوری ہونے لگی جو برسوں سے ادھوری. یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ برکت اور رحمت کا ذریعہ. سوچئے کیسا منظر ہوگا جب صبح آپ کے گھر میں خوشخبری دستک دے، جب تنگ دستی کی جگہ خوشحالی آ جائے، جب پریشانیوں کی جگہ سکون اور غموں کی جگہ خوشیاں ڈیرے ڈال دیں. اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عمل انسان کی زندگی میں بدلاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے. ایک رات کا یہ معمولی سا عمل آپ کے لیے ایسی نئی شروعات بن سکتا ہے جس میں نہ قرض کی پریشانی ہو، نہ بھوک کی تکلیف ہو، اور نہ بے سکونی کی حالت ہو، بلکہ جہاں بھی جائیں عزت ملے، محبت ملے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے. لیکن یاد رکھیے، یہ راج ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. یہ ان بندوں کے لیے ہوتا ہے جو دل سے یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو پورے اعتبار کے ساتھ عمل کرتے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غربت کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دکھ اور پریشانیاں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کا نیا صفحہ کھلے، تو اس عمل کو پوری توجہ اور پورے یقین کے ساتھ سنیں اور پھر اس پر عمل. یاد رکھیے، یقین کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی رحمت سے بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے. یاد رکھیے، کبھی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی دعا یا ایک چھوٹے سے وظیفے کے ذریعے پوری زندگی کی محرومیاں مٹا دیتا ہے. آج رات آپ بھی اس عمل کو آزما لیجئے. صرف 3 بار پڑھنا ہے اور اللہ پر پورا یقین کر کے سو جانا ہے. پھر جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا کیسے بدلتی ہے، آپ کا نصیب کیسے کھلتا ہے، اور رحمت و برکت کیسے آپ کے دروازے پر دستک دیتی. پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلا وظیفہ صرف 3 بار یا ربنا کا پڑھنا، لیکن پہلے اس کے ساتھ شامل کیے جانے والے الفاظ کو غور سے سن، کیونکہ اصل راز یہی ہے. آگے صرف اس کی تعداد اور ترتیب سمجھائی جائے. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ رات کے وقت آپ کو پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے اور یا ربنا کے ساتھ صرف ایک جملہ شامل کر. یاد رکھیے، یہ وظیفہ رات کو سوتے وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے، لیکن سونے سے پہلے پڑھنا زیادہ مناسب. اس عمل میں صرف کچھ لمحے لگتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہی کچھ لمحے انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے. اب آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یا ربنا میری جھولی بھر دے. بہت سے لوگ یا ربنا پڑھتے ہیں، لیکن جس ترتیب سے یہ عمل بتایا جا رہا ہے شاید آپ نے پہلے کبھی. اب طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو یا کسی اور جگہ، جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت گزر جائے، آپ عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں یہ عمل کر سکتے. سب سے پہلے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے اور اپنے دل و دماغ کو یکسو کر لیجیے. کچھ لوگ عمل پڑھنے کے فوراً بعد دنیاوی مشغولیات میں لگ جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے وقت پوری توجہ اور یکسوئی اختیار کرنا بہتر. اب سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے، اور اگر نہ ہو تو آپ اعوذ باللہ
من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے. اس کے بعد پہلا وظیفہ صرف 3 مرتبہ پڑھنا. یا ربنا میری جھولی بھر دے، ایک مرتبہ. یا ربنا میری جھولی بھر دے، دوسری مرتبہ. یا ربنا میری جھولی بھر دے، تیسری مرتبہ.